स्टोरीज़ फ्रॉम कुरान। मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे हम आज इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ थे और उन्हें कुछ नसीहतें कर रहे थे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और पूछा कि लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ थे। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम कुछ नसीहतें कर रहे थे। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें कहना चाहिए था कि अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। उन्हें इस तरह से कहना चाहिए था। तो अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई, और शायद उनके दिल में ये भी था कि मैं अल्लाह का इतना बड़ा पैगंबर हूँ, शायद मैं ज़्यादा जानता हूँ। यानी वो अल्लाह के रसूल थे, तो उन्हें लगा कि मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह ताला तो दिलों की बातें भी जानते हैं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि तुमसे बढ़कर इल्म वाला मेरा एक बंदा है, उससे मिलो। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि तुमसे ज़्यादा भी इल्म वाला मेरा एक बंदा है, जाओ और उससे मिलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो मुझे कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से एक टोकरी में एक मछली साथ लेकर जाओ। जहाँ दो समंदर मिलते हैं, और जहाँ तुम्हारी मछली गुम जाए, वहीं तुम्हें अल्लाह का एक बंदा मिलेगा। वो तुमसे ज़्यादा जानता है, उससे मिलो और कुछ सीखो। ये अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि तुमसे ज़्यादा एक बंदा है जो जानता है, उसके पास जाओ और उससे कुछ सीखो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द यूशा बिन नून को लेकर निकले, जानने के लिए कि कौन है जो सबसे ज़्यादा जानता है, ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें। ये सफ़र इल्म का सफ़र था। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने के लिए अपने शागिर्द यूशा बिन नून के साथ निकले, ताकि वो सीख सके उस शख्स से जो उनसे ज़्यादा जानता है। वो चलते रहे, आखिर एक जगह समंदर के किनारे रुके। वो चट्टान के पास सो गए। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो एक चट्टान थी, उसके पास वो सो गए। इतने में उनकी मछली जिंदा हुई और उसने समंदर में सुरंग बनाई और चली गई। यूशा बिन नून ने देखा, हैरत की और भूल गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो दोनों आगे चले। वो पूरा दिन और पूरी रात चलते रहे। जब तक मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह नहीं पहुँचे थे जहाँ मछली पानी में गई थी, तब तक आपको थकान नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वो जगह क्रॉस करके आगे बढ़े तो आपको थकान होने लगी और भूख भी लगने लगी। यानी वही वो जगह थी जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मिलना था। लेकिन यूशा बिन नून ने देखा कि मछली ने सुरंग बनाई, लेकिन वो बताना भूल गए, और कहा जाता है शैतान ने उन्हें भुलवा दिया। उसके बाद वो फिर आगे चलते रहे, एक दिन एक रात आगे चलते रहे, और जब वो उस जगह से आगे क्रॉस हुए तो उनको थकान भी होने लगी और भूख भी लगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है,
ناشتہ نکالو۔ تب یوشع بن نون کو وہ مچھلی والی بات یاد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ وہ واپس پلٹ کر اسی جگہ آئے تو دیکھا کہ وہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ کچھ وقت ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ سیکھ سکیں۔ انہوں نے ان کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، میرے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ علم ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، اور تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ خاص طور سے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پاس صبر نہیں کر پاؤ گے، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم تھا، اللہ کے پیغامبر تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، یعنی جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں جو بھی کروں تو آپ کچھ نہیں پوچھنا جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے آگے چلے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جس کی کشتی تھی اس نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کو جانتے تھے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے چپ چاپ سے بوٹ میں ایک سوراخ یعنی ہول کر دیا۔ جس بوٹ میں وہ سوار ہوئے تھے اسی میں انہوں نے ہول کر دیا، سوراخ کر دیا۔ اس پر جب وہ بوٹ سے اترے تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا۔ کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ کشتی والے نے ہم پر احسان کیا، بغیر پیسے لیے ہمیں سمندر پار کروایا، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگی کہ اب کوئی سوال نہ کریں گے۔ اب وہ آگے چلے تو ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان سے پھر صبر نہ ہوا۔ کہنے لگے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ایک معصوم بے گناہ کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس یہ آخری بار ہے، اب اگر میں آپ سے کچھ بولوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ وہ پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن کسی نے بھی کھانے پر نہیں بلایا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی مسافر کسی سٹی میں جاتا تو وہاں کے لوگوں پر واجب ہوتا تھا کہ وہ مسافر کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ہوٹل، ریسٹوران نہیں ہوتے تھے۔ جس بستی میں جاتے تھے ان کو کھلانا ہوتا تھا کھانا، لیکن ان کو کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے محنت کر کے اس دیوار کو بنا دیا، یعنی اس کو ٹھیک کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بول دیے کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا،
آپ چاہتے تو اس دیوار بنانے کے بدلے میں پیسے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے۔ اب تو خضر علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، یعنی اٹس انف، بس اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور کہا میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور یہی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن انسان کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اسے بس اسی وقت کا نقصان نظر آتا ہے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے نا، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ خضر علیہ السلام نے کہا جانے سے پہلے میں آپ کو تینوں باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ریالٹی تھی اس کے پیچھے، کیوں میں نے ایسا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جس بوٹ میں سوراخ کیا وہ غریب بھائیوں کی تھی، یعنی وہ جو ناؤ تھی، جو بوٹ تھی، وہ غریب بھائیوں کی بوٹ تھی۔ آگے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی لوگوں سے ان کی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ کسی کشتی میں سوراخ ہے تو چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں نے سوراخ کیا کہ ان غریب بھائیوں کی کشتی بچ جائے، یعنی ایک چھوٹا نقصان کر کے بڑے نقصان سے بچایا۔ دوسرا، وہ بچہ بڑے ہو کر بہت ظالم ہونے والا تھا اور اس کے ماں باپ بہت نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے میں دوسرا بچہ دے دے، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو مارا۔ تیسرا، وہ دیوار میں نے بنائی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے باپ کا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہوں تب انہیں خزانہ ملے اور کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نظر آنے لگتا، اس لیے وہ دیوار بنا دی تاکہ خزانہ کسی کو نظر نہ آئے، اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور باتیں پتہ چل جاتی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ شکایت، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ اب ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ہم ریفرنس دیکھیں گے قرآن مجید میں وہ آیتیں کہاں آئی ہیں۔ پارہ نمبر 15، سورہ نمبر 18، سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 74، پھر پارہ نمبر 16، سورہ الکہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 75 سے 82۔ پارہ نمبر 15، سورہ الکہف، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو، لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، دو سمندروں کے، او، یا، امدیا، میں چلتا رہوں گا، حقباً، مدتوں۔ ترجمہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریا کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ آیت نمبر 61۔ فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، جمع ہونے کی جگہ،
بینہما درمیان ان دو سمندروں کے، نسیا تو دونوں بھول گئے، ہوتہما اپنی مچھلی، ہوت یعنی مچھلی، ہما یعنی دونوں، ان دونوں کی مچھلی جو تھی اس کو بھول گئے۔ فاتخذا پس اس نے بنا لیا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، سربن سرنگ کی طرح، مچھلی نے اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ آیت نمبر 62۔ فلما تو جب، جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، قولا اس نے کہا، لی فتاہ اپنے نوجوان سے، آتنا دو ہمیں، غداءنا کھانا ہمارا، لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، من سفرنا اس سفرنا ھذا اس اپنے اس سفر سے، نصباً تھکاوٹ۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، لے آؤ ہمارا ناشتہ، کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ دے دو، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تھکاوٹ اٹھانی پڑی ہے۔ آیت نمبر 63۔ قولا اس نے کہا، یعنی نوجوان یوشع بن نون نے، ارائیتا کیا دیکھا آپ نے، اذ جب، اویتنا پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرۃ طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا تھا میں، الحوتا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانیہ بھلایا مجھے اس کو، الا مگر، الشیطان شیطان نے، ان کی، اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، عجباً عجیب طرح سے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ 64۔ آیت نمبر 64۔ قولا کہا، ذالک یہی ہے، ما جو، کنا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، فارتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی طرف، آثارہما اپنے نشانات قدم پر، قصصاً اتباع کرتے ہوئے، یعنی پیچھا کرتے ہوئے، واپس اپنے نشان جس پر آگے بڑھے تھے وہیں پیچھے پلٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی ہے جس کی تلاش میں ہم تھے، تو وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ آیت نمبر 65۔ فوجدا تو دونوں نے پایا، عبداً ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اسے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دی تھی ہم نے اسے، رحمتاً رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت کی تھی اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علماً ایک خاص علم۔ اور وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ آیت نمبر 66۔ قولا کہا، لہو اسے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہل کیا، اتبعک میں پیروی کروں تمہاری، علی جس پر، ان کی، تعلمنی تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے جو،
علمتا تم سکھائے گئے، رشدن ہدایت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ آیت نمبر 67، قالا اس نے کہا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہ، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 68، وَکَیْفَ اور کس طرح، تَصْبِرُ تم صبر کر سکتے ہو، عَلیٰ اس پر، ما جو، لم نہیں، تُحِط تم نے احاطہ کیا، بِہِ جس کا، خبراً علم سے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہیں لیا ہو، اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آیت نمبر 69، قالا اس نے کہا، ستجدونی یقیناً تم پاؤ گے مجھے، ان اگر، شاء چاہا، اللہ نے، صابراً صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، عاصی میں نافرمانی کروں گا، لکا تمہاری، امراً کسی حکم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ آیت نمبر 70، قالا کہا، فَإِن پھر اگر، اتبعتنی پیروی کرو تم میری، فلا پس نہ، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ، احدث میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے، منہ اس کا، ذکراً ذکر۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ آیت نمبر 71، فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، قالا کہا، اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرقا تاکہ تم غرق کرو، اہلہا اس کے مالکوں کو، سواروں کو، لقد البتہ تحقیق، جئتا لائے ہو تم، شیئاً ایک چیز، امرا بڑی عجیب۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اس میں سوراخ کر رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی۔ آیت نمبر 72، قالا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہ، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبراً صبر کی۔ خضر نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 73، قالا کہا، لا تؤاخذنی نہ آپ مؤاخذہ کریں میرا، بما اس پر جو، نسیت میں بھول گیا میں، ولا اور نہ، ترہقنی چھا جا مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، عسراً تنگی کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔
یعنی میں بھول گیا تھا۔ آیت نمبر 74، فَانْطَلَقَا، تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلاماً ایک لڑکے کو، فَقَتَلَهُ تو اس نے قتل کر دیا اسے، قَالَ کہا، اقتلتا کیا قتل کر دیا تم نے، نفساً ایک جان کو، زکیۃً جو پاک تھی، بغیر بغیر نفسٍ کسی جان کے بدلے، لقد البتہ تحقیق، جئتا لائے ہو تم، شیئاً ایک چیز، نکراً انتہائی ناپسندیدہ۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ اب پارہ نمبر 16 سے ہے، آیت نمبر 75، قولا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکا تمہیں، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیا میرے ساتھ، صبراً صبر کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 76، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر سألتکا سوال کروں میں تم سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تو نہ، تصاحبنی تم ساتھ رکھنا مجھے، قد تحقیق، بلغتا پہنچ گئے تم، من لدنی میری طرف سے، عذراً عذر کو، یعنی اب کے بار میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 77، فَانْطَلَقَا بس وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتیا وہ دونوں آئے، اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فآبوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کی یضیفوہما وہ مہمان بنائے انہیں، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جداراً ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان کی ینقضا وہ ٹوٹ گرے، یعنی دیوار تھی وہ ٹوٹنے والی تھی، فأقامہ تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے، قولا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لو اگر شئتا چاہتے تم، لاتخذتا البتہ لے لیتے تم، علیہ اس پر، اجراً کوئی اجرت۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمان داری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ آیت نمبر 78، قولا کہا، ھذا یہ ہے، فراق جدائی، بینی درمیان میرے، و بینکا اور درمیان تمہارے، سأنبئک عنقریب میں بتاؤں گا تمہیں، بتاویلی حقیقت، ما اس کی جو، لم نہیں، تستطیع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبراً صبر۔
اس نے کہا کہ یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اب میں آپ کو ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آیت نمبر 79۔ اما رہی السفینۃ کشتی فکانت، تو تھی وہ لی مساکین مسکینوں کی، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحری دریا میں، فاردت تو چاہا میں نے، ان کی اعیبہا کہ میں عیبدار کر دوں اسے، وکانا اور تھا، وراءہم آگے ان کے، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ جو لے رہا تھا، کلا ہر سفینۃ کشتی کو، غصباً ظلم جبر سے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اسے عیبدار کر دیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا اور رہا، الغلام لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہ والدین اس کے، مؤمنین دونوں مومن، فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، ان کی یرہقہما تو وہ تکلیف دیں گے اسے، طغیاناً سرکشی تو وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیاناً سرکشی، وکفراً اور کفر سے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دے۔ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے، ان کی یُبْدِلَہُمَا بدل کر دے ان دونوں کو، ربُّہُمَا رب ان دونوں کا، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکوٰۃً پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ اور زیادہ قریب، رحماً رحمت میں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور ان سے زیادہ محبت کرنا والا بچہ عنایت فرمائے۔ آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا اور رہی، الجدارُ دیوار، فکانا تو پس وہ تھی، لغلامین دو لڑکوں کی، یتیمین جو یتیم تھے، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینۃ شہر میں، مدینہ جو ہوتے ہیں شہر کو کہا جاتا ہے، وکانا اور تھا، تحتہ نیچے اس کے، کنزٌ ایک خزانہ، لہما ان دونوں کا، وکانا اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحاً نیک، فَأَرَادَا تو ارادہ کیا، ربُّکَ تیرے رب نے، ان کی یبلغا وہ دونوں پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی کو، وَیَسْتَخْرِجَا اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتاً بطور رحمت، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، فعلتہ کیا میں نے اسے، عن امری اپنی رائے سے، ذالک یہ ہے، تاویل حقیقت، ما اس کی جو، لم نہیں، تستطیع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبراً صبر، اس کو صبراً پڑھیں گے لیکن جب ہم اسٹاپ کریں گے تو صبرا پڑھیں گے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن تھا، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب نے چاہت کی
کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہی تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ آیتیں تھیں ٹوٹل، اس میں آیت ہم نے 23 آیت کور کی ہیں۔ اگر ہم یہ سٹوری کو اچھی طرح پڑھ لیں گے اور ترجمہ دیکھ لیں گے تو ہماری الحمدللہ 23 آیتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔